बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 17 फरवरी मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग और बड़ी अहम तरीन सबसे पहले खबर जो इमरान खान ने खुद अडयाला जेल से बड़ा दर्दनाक पैगाम भेजा, वकील से मुलाकात के रूह झंझोड़ देने वाले जुमले। पाकिस्तानियों के लिए अब लॉन्ग मार्च या फैसला कुन घड़ी। अडयाला के बाहर इस्टेब्लिशमेंट और यजीदी सिपाह ने जो बहनों को धोखा भी दिया, मुलाकात के लिए बुलाकर मुलाकात नहीं करवाई। खैबर पख्तूनख्वा के हालात कशीदा है, अदालत का हुक्म है। IG खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आमने सामने। गवर्नर राज का खतरा, नैली का मामला, ब्यूरोक्रेसी के नाम खुला पैगाम भी। और अवाम घरों से धरनों की तरफ पहुंचना शुरू हुई। और आज दुनियाई क्रिकेट के 14 बेहतरीन कप्तानों का अपने कप्तान के लिए डट जाने वाली अपील। और इस वक्त नजरें सबके अडयाला पर मोहसिन नकवी की आज तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल लोगों के साथ जो कॉन्फ्रेंस सामने आई, वो भी लुबिल आपके सामने रखूंगा। कंपनी के लिए शदीद दो बड़े तनाज़ात में सुलह के बाद अब इनके हालात क्या होंगे, क्या बेचेंगे, मईशत की भी तबाही, और ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ कि आगे मामला अब क्या होगा। इमरान खान ने देखिए आज जेल से जो बुशरा बीबी की फैमिली के ज़रिए पैगाम भेजा कि बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात थी, और बुशरा बीबी ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया एमरजेंसी का। इमरान खान का जो पैगाम था, उसके बाद बुशरा बीबी की बहन की ट्वीट भी आई जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान की आंख बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हुकूमत के भेजे हुए डॉक्टर्स, इन्होंने खून के नमूने लिए हैं, लेकिन खान को इनकी रिपोर्ट्स नहीं बताएगी। और वैसे ये रिपोर्ट देते भी तो इमरान खान को उन पर यकीन नहीं जब तक डॉक्टर फैसल या डॉक्टर आसिम आके इमरान खान का मुआयना नहीं करते। सलमान अकरम राजा ने आज बैरिस्टर सलमान सफदर के हवाले से बताया कि जब इमरान खान से मुलाकात हुई तो इमरान खान ने अपनी बाएं आंख पर हाथ रख के दाई आंख से देखने की कोशिश की और कहा, सलमान मुझे तुम्हारा चेहरा नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ रोशनी का एहसास है। मतलब आप इस बात से खान की आंख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो मर्जी कहते रहे, जो मर्जी रिपोर्टें बनाते रहे, ये छुपा रहे हैं कुछ ना कुछ। खान के हवाले से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर्स के मुआयने की जो लीगल टीम को हदायत दी हैं। फिर जुल्फी बुखारी की ट्वीट भी आई, अलर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और उसमें हुकूमती जो सरकारी ड्रामा है, डॉक्टर्स हैं, इनकी रिपोर्ट है, इलाज का ड्रामा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सारी चीज़ें मुस्तरद हो गई, खुद बहुत ख़त्म हो गई, क्योंकि इमरान खान का बयान सबसे अहम हो गया। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से, सुहेल अफरीदी की तरफ से भी इस बयान की तायीद आई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने भी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी गुमराह कन कहा, अकायद के मुनाफी कहा, और सच्चाई को मसख करने वाला इखलाकी दिवालिया शख्स करार दिया, और खान के मुतालबात को जायज़ करार दिया, आइनी हक करार दिया। और आज इन बयानात को देखिए, खान के रोकने के लिए जो अलीमा खान की आज मुलाकात मुमकिन थी, रामा राजा नासिर अब्बास की भी मुमकिन थी, लेकिन साफ़ियों कहना है कि अडयाला में इतनी सख्ती का मुजाहरा पहले देखा नहीं गया। अडयाला से दूर चक्री रोड को इन्होंने नो जोन बनाया हुआ था, मोबाइल फ़ोन छीने जा रहे थे। अलीमा खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, लेकिन जिस तरह सिपाही यजीद ने चक्री के मकाम पर ने रोका, गाड़ी से उतारा, फिर सड़क पर छोड़ गए। अब ये इस बात का सबूत है कि ये इमरान खान की हालत छुपाने के लिए सरगर्म है। ये मोहसिन नकवी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये साबित कर रही है कि इमरान खान पर फील्ड मार्शल ने जो 200 से ज़्यादा मुकदमात भी दर्ज करवाए, उनकी अहलिया को 2.5 साल से जेल रखा। अब ये जिम्मेदार वही हैं जो इमरान खान ने बयान भी दिया हुआ है। अब तहरीक इंसाफ को काबू करने के लिए इन कोशिश की पूरी है, खान के मामले को रोकने की, लेकिन अलीमा खान बीच में आ जाती हैं। और मोहसिन नकवी ने तो आज साबित कर दिया कि खान का अगर कोई हमदार दे तो वो अलीमा खान है। अल्लाह से दुआ किया करें, यकीन करें कि भाई अल्लाह आपको ज़रूर दे, लेकिन बहनें दे। ये कमज़ोर बज़ाहिर नज़र आने वाली अपने से 10 गुना ताकतवर से लड़ पड़ती हैं। इनकी इज़्ज़त और कदर किया करें कि एक बहन ने इस्लाम को भी ऐसे ही बचाया था, भाई की कुर्बानी को दुनिया के सामने लाई और यजीद की आंखों में आंखें डालकर उसे शिकस्त दी। याद रखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो करबला में कुर्बानी है, दुनिया में उजागर करने वाली सैयदा ज़ैनब थी। वरना सोचें कि चंद किलोमीटर दूर अडयाला जेल के अंदर क्या होता है आपको नहीं पता, उस दौर में तारीख में करबला में क्या हुआ आपको पता ही नहीं चलना था। और ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ये मोहसिन नकवी को ज़रा पता चले, क्योंकि इसे सुनाने के लिए अभी पिछले वीलॉग की गूंज उस तक पहुँची। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी, नाम नहीं लिया, लेकिन पैगाम वही था जो मेरा पिछले वीलॉग में था, यानी तक ये बातें पहुँचती हैं, इन्हें पहुँचाएँ। देखें इस वक्त जो जर्नेली दिमाग है वो क्या कर रहे हैं, जो पहले भी कर चुके हैं। जैसे 26 नवंबर में इन्होंने आप लोगों को शहीद किया, गोलियां मारी, और उसके बाद सारा मलबा बुशरा बीबी में डाल दिया था। आज इमरान खान की सेहत पर भी ये क़यादत को 2 नंबर रिपोर्ट्स दिखाकर मुतमईन करने के लिए और फिर सारा मलबा अलीमा खान पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। और रिपोर्टें बनाने वाले वही जो फॉर्म 47 बनाते रहे। अडयाला जेल में इमरान खान के नाश्ते की, खाने की रिपोर्टें किसने बनाई? इन्हीं लोगों ने, कि जी इमरान खान को इतनी बड़ी राहदरी दी हुई है। जैसे वहाँ इमरान खान ने बॉलिंग करवाने के लिए रन अप लेना है, 2 डंबल और 1 साइकिल को जिम का नाम दे दिया। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा उस जेल के किसी दिन आपको पूरे हक़ाइक़ की वीडियो आपके सामने रखूँ, लेकिन असल रिपोर्ट जो बैरिस्टर सलमान सफदर की है और सेल के अंदर की मालूमात भी उनकी है।
اور یہ ابھی جو انہوں نے سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے یہ ناشتہ کھانا دوپہر کے کھانے کی وہ 4 کھجوریں دلیا گرم دودھ 1 فرائی انڈا 2 دفعہ ہفتے میں مرغی اور یہ چند بادام کھجوریں مطلب ان چیزوں کو انہوں نے ایسے منو سلوا بنایا ایسے 5 اسٹار بنایا ہے. آپ یہ سارا کھانا اکٹھا رکھ کے دیکھ لیں کہ ایک مقبول ترین رہنما جس کے دستخط کروڑوں سے بکتے ہیں اس سے اچھا کھانا تو آپ اور میں کھاتے ہیں روز. اور یہ ان کی تو لکھی باتیں ایسے ہیں جیسے اب شیطان آپ کو کہے اور آپ مان جائیں. محسن نقوی کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں آج سب کچھ تھا پورے کا پورا ان کا سٹانس. پریس کانفرنس میں یہ بتا رہا تھا کہ تحریک انصاف کی پوری سیاسی لیڈرشپ ہم نے مطمئن کر لیا یعنی قابو کر لیا. خان کی صحت پر خان کے حالات پر صرف علیمہ خان نہیں مان رہے. یہ وہ جملہ ہے جس نے چارج شیٹ لگانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ علیمہ خان کی خان سے محبت کا اظہار ہے. ماں کی طرح وہ اپنے اکلوتے بھائی کا دفاع کر رہے ہیں. محسن نقوی کہتے ہیں میں صحافیوں کو لے کے خان کے حالات دکھاتا ہوں. بھائی ایک ڈاکٹر بھیجنے میں مسئلہ کیا ہے ایسا کیا چھپایا جا رہا ہے. اور یہ اتنی لمبی چارج شیٹ یہ 45 منٹ کی کانفرنس 10 دنوں کا معاملہ 3 دن کا ڈرامہ صرف ایک ڈاکٹر بھیجنے کا نہیں. تو یہیں سے سارا معاملہ ان کا ڈیفیوز ہو جاتا ہے. صرف ایک ڈاکٹر بھیجنا ان کے لیے کیوں مسئلہ ہے. ابھی دیکھیں خان کے ارد گرد جو لوگ ہیں اتحادی ہیں یا پارٹی کی بینیفیشری بھی ہیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں. علیمہ خان کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے. یہ تو 3 سال سے خان کی جب حکومت نزدیک بھی نہیں آتی تھی ان کے تو لوگوں کو نام تک نہیں پتہ تھے. اب آپ عمران خان کے حوالے سے دیکھیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کی عظمت اور بڑائی کا آج دنیا کا میڈیا آپ دیکھیں دنیائی کرکٹ وہ عظیم ستارے کہ جن کی اپنے ممالک میں وہ عزت و احترام ہے وہ ایوارڈز ملے ہیں جن کا حق ہے. کسی کو سر کسی کو نائٹ کسی کو کمانڈر آف دی آرڈر کسی آف برٹش امپائر کسی کو مطلب بڑے بڑے ایوارڈ جو عزت دار دنیا کے کھلاڑی. یہ 14 کپتان 6 ٹیسٹ ٹیموں کے کپتان. خان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں آپ ذرا دیکھیں. ایلن بارڈر کون ہے آسٹریلین آف دا ایئر آفیسر آف دی آرڈر آف آسٹریلیا کو ایوارڈ ملا ہے. مائیکل ایتھرٹن ہے ڈیوڈ گاور ہے ناصر حسین ہے ڈیوڈ بریلی ہے. انہیں برٹش امپائر کے ایوارڈ ملے ہوئے ہیں برطانیہ کے سب سے بڑے کھیلوں کے ایوارڈ. سر کلائیو لائٹ کو سر کا خطاب بھی ملا اور کمانڈر آف دی آرڈر آف برٹش امپائر کا بھی ملا OBE. اس سے بھی ایک بڑا درجہ جان رائٹ کو ممبر آف دی آرڈر آف برٹش ملا ہوا ہے. سنیل گواسکر کپل دیو ان دونوں کو پدما شری بھارت کے سب سے بڑے سول ایوارڈ ملے. یہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور سے سنیں کہ عمران خان کی صلاحیت کرشمہ اور اس کے جذبے سے متاثر ہو کر ہم نے دنیا کے اس بڑے عظیم آل راؤنڈر اور کپتانوں میں کپتان مانتے ہیں احترام کرتے ہیں اس کی مہارت کو اس کی استقامت کو اس کی قیادت کو اسپورٹس مین اسپرٹ شپ کو. یہ اگلی نسلوں کو متاثر کرنے والا دنیا کا زندہ لیجنڈ ہے. ظالموں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ڈاکٹر نہیں دے رہے. وہ اپنی مرضی سے ایک ڈاکٹر کا انتخاب نہیں کر سکتا. ایک بنیادی انسانی احترام اس کا نہیں کر رہے. کس گندی نالی کے کیڑے ہو. یہ جملہ انہوں نے نہیں کہا یہ میں کہہ رہا ہوں لیکن مطلب اس کا یہی بنتا ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان اس پاکستان کی قوم کا ایک چاند ہے. اس پر یہ تھوکنے کی کوشش کر کے رسوا ذلیل ہو رہے ہیں. ان کو سوتے جاگتے یہ آصف زرداری جو ابھی بول رہا ہے معاف کیجیے گا یہ عمران خان کی جو آنکھ انہوں نے خراب کی ہے وہ خود ان کے لیے ڈراؤنا خواب بنا ہوا ہے. یہ سونے انہیں نہیں دیتا. یہ چونکہ خود ٹھگی کے ذریعے پیسوں کے ذریعے بدماشی کے ذریعے طاقت 2 نمبری وارداتوں سے سیاست میں آئے. انہیں ابھی تک پاکستان کی عوام کو اور سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ نہیں چل رہا کیونکہ یہ عوام کے ساتھ تو جڑے نہیں ہیں. ابھی ان کی بیٹی بختاور نے ایک ٹویٹ کی اداکاراؤں سے زیاد شاہد کے انٹرویو تک بے نظیر کی وصیت سے لے کے ماضی کی وہ کہانیاں کیچ اپ گرل سب کچھ سامنے آ گیا. پھر وہ ٹویٹ لے کے بھاگے. یہ تو ارریلیونٹ لوگ ہیں ان کی تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے. ان سے جو زیادہ خوفزدہ ہیں جو ان کو لانے والے ہیں انہیں ہر وقت یہ خواب اور ڈراؤنا خواب نیپال بنگلہ دیش افغانستان سری لنکا کا آتا ہے. آپ یقین کریں ان کے دماغ میں ہر وقت یہ احتجاج کا لفظ سنتے ہیں ان کا فوراً ہاتھ اپنی پینٹ پہ جاتا ہے فوراً اپنی دھوتی یا شلوار پہ جاتا ہے. شلوار کے اندر تو خیر الاسٹک ہے فارم 47 والی اس لیے انہیں خطرہ اتر جاتی جلدی. ابھی وہ یسر رضا گیلانی کی آپ نے دیکھی بھی ہوگی. لیکن یہ جو خطرہ ہے ان کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے ہر وقت کیونکہ عمران خان نے ایک بات کی تھی نا کہ 20-25 ہزار لوگ نکل آئیں تو ان کا پیشاب نکل جاتا ہے. یہ بات بالکل درست ہے. ان پر اگر اس وقت کوئی دباؤ ہے کوئی خوف ہے تو وہ یہ عوام کے احتجاج کا ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا کا. اور یہاں یہ آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ صوبے کی خان سے دیوانگی کا محبت کا عالم آپ جانتے ہیں کہ وہاں کتنی تعداد میں لوگ ہیں. ثوابی دھرنے کی ویڈیوز میرے ساتھ شروع میں چل رہی ہوگی. عوام نے وہاں جس طرح پورے پاکستان میں اپنی پرامن گوریلا اب یہ بڑھنا شروع ہو جائے گی بہت تیزی سے. کوہالہ انٹری پوائنٹ کشمیر یہ سارے معاملات آپ نے دیکھے ہوئے ہیں. اس وقت اٹک پل سمیت تمام بڑی شاہراہوں پر پولیس کے ساتھ یہ آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں. عوام جرت کا مظاہرہ کریں بنی گالا تک لوگ جگہ عمران خان کی تصویریں لے کے پہنچ گئے. خیبر پختونخوا میں اب یہ کرنے کیا جا رہے ہیں دیکھیں کہ سڑکیں بند کرنے کا اور پل بند کرنے کا معاملہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ پنجاب سے وہ کٹا ہوا ہے. پارک انٹرچینج سی پیک پر وہ موٹر میں مکمل بند ہے.
اب تحریک انصاف کے ان لوگوں کو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بتا رہے ہیں, وہ آگے سے کہہ رہے ہیں اس فیصلے کو ہم اب جوتے کی نوک پہ رکھیں گے, کوئی بیک ڈور فرنٹ ڈور سائڈ ڈور سے ہم نہیں بات مانیں گے. یہ کوشش کر رہے ہیں احتجاج منسوخ کروا دیں. یہ پشاور ہائی کورٹ میں ابھی وہ جج کرنل صاحب جو ہے ان سے مظاہرے ختم کروانے کی کوشش پہنچ گئے, اور جج صاحب کو انسانی بنیادی حقوق یاد آ گئے. انہیں صرف پاکستانیوں کے نہیں بلکہ امریکیوں کے بھی انسانی حقوق یاد آتے تھے جب نیٹو سپلائی پر عمران خان نے دھرنا دیا تھا. یہ پشاور ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ جی امریکیوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں, بند کریں. کبھی ڈرون حملوں پر, پاکستان میں ہوتے ہوئے آپریشنز پر, پختونوں پر, انسانی حقوق پر جو ظلم ہوا بلوچستان میں ہوا, وہاں نہیں, سڑک بند ہوئی, انسانی حقوق آ گئی. عوام کو منتخب کر کے جن نمائندوں کو پارلیمنٹ میں بھیجا ہے خیبر پختونخوا میں, وہ جب اپنا آئینی حق استعمال کریں تو وہاں انہیں یاد نہیں آتا. انسانی حقوق انہیں علیمہ خان اپنے بھائی سے نہیں مل سکتی, ڈاکٹر نہیں ملنے دیتے, ایک نہتی خاتون زخمی بھائی سے, بیمار بھائی سے اس کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. یزید کی پولیس پہنچ جاتی ہے, لیکن مجال ہے کوئی انسانی حقوق انہیں یاد آئیں. لیکن ان کو انسانی حقوق یاد کہاں آتے ہیں جی. پہلے آپ کو یاد ہوگا جب وڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ 17ویں گریڈ کا افسر, وہ کھڑا ہو کے ان کے انسانی حقوق کے حکم پر غلاظت کرتا تھا. ان کے پاس 2.5 سال عمران خان کے کیسز سننے کا وقت نہیں ہے, لیکن پرامن دھرنوں کے خلاف کیس میں فوراً جسٹس اعجاز انور نے 2 منٹ کے اندر تحریک انصاف کے فوراً کیس لگا دیے. کہہ رہے کہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, ہم آرڈر کر دیں گے. مطلب یہ ہائی کورٹ اور یہ عدالتیں تو بلا شبہ ریڈ لائٹ ایریا, اس میں تو کوئی دوش نہیں. لیکن عوام ان کو نہیں مان رہی. احمد خان نیازی سوابی سے جو نوجوان ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, کسی صورت میں دھرنے سے نہیں اٹھیں گے, ہم تو رمضان کی سحری تراویح اور افطاریاں بھی یہیں کریں گے, عید بھی یہی منائیں گے, جب تک خان کو ساتھ لے کے نہیں آئیں گے. اب یہ سوابی سے جو معاملہ اٹھ چکا ہے, یہ 3 سال میں تحریک انصاف کی تیسری بڑی جدوجہد ہے. آج ڈی اے جی جب ان سے بات کرنے ہیں لوگوں نے صاف انکار کر دیا. اور اب حکومت میں بھی دیکھیں شاہد خٹک نے جو بیان دیا کہ اگر ہمیں عمران خان کو ورکرز کو کوئی فائدہ نہیں تو ایسی حکومت کا ہمیں فائدہ ہی نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں ورکرز کی حکومت ہے. اب یہاں پولیس کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں سہیل آفریدی کے, تاکہ یہ معاملہ بگڑ جائے, سہیل آفریدی کو گرفتار کر لیں. اب یہ سہیل آفریدی دیکھیں ابھی تک بڑے طریقے سے انہوں نے اس معاملے کو بچایا ہوا ہے. ابھی کوہالہ پل پہ بھی جو ویڈیوز پاک فوج کی گاڑی کے سامنے لوگ لیٹے اور پھر دوسرے پل پہ راستہ دیا, یہ تحریک انصاف کے پاس ابھی آپشن موجود ہے کہ یہ آفیشیل کال اگر دے دیں تو عوام کو پھر سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ اس وقت بڑی احتیاط سے چل رہے ہیں اور انہیں سمجھا رہے ہیں, بار بار کی منت ترلا کر رہے ہیں. ابھی وادی تیرا کا آپریشن میں آپ نے دیکھا تھا, وہاں یہ پسپا ہوئے. اب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی غلطی ہو جائے یہاں خیبر پختونخوا میں, ان سے کوئی جواز بنا لیا جائے کہ ہم حکومت ختم کریں, پھر علی امین یا کسی اور کو اس طرح سامنے لے آئیں. قانونی اعتبار سے سڑکیں بند کرنا ویسے تو قانونی اعتبار سے آرٹیکل 148 میں یا آرٹیکل 15 میں ہے کہ صوبے کو وفاق کہہ سکتا ہے کہ رکاوٹیں ہٹائیں, ورنہ ایمرجنسی کا نفاذ یا گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. پھر یہ صوبائی حکومت کے لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. پھر یہ فالس فلیگ آپریشن کا خطرہ بھی موجود ہے. لیکن خیبر پختونخوا عوام کے دھرنوں میں یہ وزراء یا حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی بڑی احتیاط سے اسی لیے شامل نہیں ہو رہی. وہ پریشر ڈیولپ ضرور کر رہے ہیں کہ حالات کس طرف جائیں گے, ہمیں فائنل کال کی آپشن تو موجود ہے, لیکن اس کے بعد جو مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے وہ واپسی کا نہیں ہے. خیبر پختونخوا خدا نخواستہ 1971 والا معاملہ نظر آ رہا ہے. یہ ابھی تک انہیں چیز سمجھ نہیں آ رہی. اس معاملے کو یہ بڑا لائٹ لے رہے ہیں. یہ جو ان کے صحافیوں کے بیانات آ رہے ہیں جو ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم ادھر ہی ہیں جہاں خان کو جیل میں ڈالنے والے پہلے دن سے تھے. آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور کے بیانات آپ دیکھیں, سہیل آفریدی کے ابھی جو معاملات تھے وہ دیکھیں, تحریک تحفظ عین کی باتیں دیکھیں, اور پھر الیکشن کمیشن میں سہیل آفریدی کے خلاف جلسے کی تقریر کو دھمکی اسٹیٹ کے خلاف قرار دیتے فیصلہ محفوظ کر لیا کہ جی سہیل آفریدی کی ہم رکنیت معطل کر دیتے ہیں. ابھی وہ چیف الیکشن کمشنر کا میں بیان پڑھ رہا تھا, اس نے کہا جی بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے دھمکیاں دی ہیں. وہ علی بخاری وکیل جو اس پہ کیس لڑ رہا ہے, اس نے کہا مریم نواز کے جلسے کو کبھی دیکھا ہے, ججز کے نام لے کے اداروں کے وہ تقریر کر کے دھمکیاں دیتی تھی, سپریم کورٹ کے ججز کے. الیکشن کمیشن نہیں وہ مماثلت نہیں ہے اس کیس میں, ہم اس کا فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں, مطلب یعنی حکم ملے گا اس کو سنا دیں گے. دیکھیں اس وقت یہ حالات جو بلا شبہ جو بنے ہوئے ہیں, حکومت ابھی آپ کو کچھ فیک ویڈیوز بھی جاری کرے گی. آپ نے ان چیزوں سے یقین کریں پریشان نہیں ہونا, مایوسی کو اپنے نزدیک پھٹکنے نہیں دینا. خان کی آنکھ اور صحت کے معاملے پہ جو ظلم و ستم ہے یہ دل چیرنے والی باتیں ہیں, لیکن یہ جو منزل جس کا خان نے تعین کیا ہے اس سفر پہ آپ نے توجہ دینی ہے. یہ مشکلات ہیں, دشواریاں ہیں, لیکن یہ مارکا فتح کا ہے, آپ اس میں انشاءاللہ جیتیں گے, یہ اللہ کا حکم ہے. دیکھیں ورنہ فرعون کامیاب ہوتا, شداد نمرود اور یزید یہ اقتدار میں تھے, سب کامیاب ہوتے. یہ چھوٹے چھوٹے یزید کے پلوٹی کے بچے یہ آپ کو آج کامیاب نظر نہیں آ رہے.
یہ لوگ ان کے سامنے نفرت کی وجہ سے ان کی گاڑیوں کے سامنے لیٹ رہے ہیں. پہلے بھی اسی عوام نے 8 فروری کو انہیں ناکام کیا. آپ نے ان کی گولیاں بھی کھائیں، ان کے ظلم اور جبر کا سامنا بھی کیا، لیکن آپ آج بھی فخر سے ہر جگہ عمران خان کا نام بلند ہوتے دیکھتے ہیں. پیرا گلائڈنگ وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی بھی عمران خان کی، اور یہ آج بھی منہ چھپاتے ہیں. مریم نواز نے گجرات کی یونیورسٹی میں عمران خان کی ایک ویڈیو لائی اور وہاں پھر نوجوانوں کا، بچوں کا رد عمل دیکھیں. ابھی میں سمینا پاشا کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، ان کے بچوں کے اسکول میں کوئی ایکٹیویٹی تھی، بچے مختلف روپ میں آئے ہوئے تھے، کوئی ڈرامہ وغیرہ ہوگا، کوئی قائد اعظم، کوئی علامہ اقبال. جب عمران خان کے روپ میں بچہ آیا تو لوگ خوشی سے پاگل ہو گئے. تو یہ وہ محبت ہے، اور یہ خوفزدہ ہے اپنے مجرمانہ عمل پر. یہ تو عمران خان کو اپنے پاس رکھنے کی ذمہ داری تک نہیں لیتے، ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں. اور ابھی بھی یہ چھپ چھپ کر دورے کرتے ہیں دنیا کے. معمولی سیکیورٹی گارڈ ان کے کارڈ چیک کرتے ہیں، صرف کرائے کے قاتل بن کر یہ اپنا کام کر رہے ہیں. اب ان کے ایک صحافی نے وہ لکھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا جی عمران خان کے معاملات ادھر ہی ہیں جہاں سے شروع ہوئے. ان کے طاقتور لوگ بھی یہی کہتے ہیں نا جی ہم معاملات ادھر ہی تھے، ابھی تو 9 میں ہی بھی رہتا ہے. ان سے پوچھو کہ کیا ابھی تک وصول کیا ہے، پاکستان کدھر پہنچا دی ہے. دنیا میں فیلڈ مارشل کا شہباز شریف قرضہ مانگنے جاتا ہے، کہتا ہے شرم سے سر جھک جاتا ہے. وہ کام بھی کرواتا ہے جو ہم نے کبھی کیے ہی نہیں. ملک کا قرضہ 286 ارب ہے، 92 ارب بیرونی ہے اور 70 ارب ڈالر کا بجٹ ہے. پیچھے نکالیں 21 ارب، تو اس میں چین، سعودی عرب امارات کے نکالیں تو پیچھے 2 مہینے کا امپورٹ بل نہیں ہے. 14 کروڑ ڈالر تو صرف عرب امارات کا ہر 30 مہینے بعد سود پہ دے رہے ہیں، سود پہ پیسے. بلوچستان میں 254 حملے ہوئے ہیں 2025 میں، 26% زیادہ. ابھی بھی 7 کمانڈوز وہاں کالعدم تنظیموں نے پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ یورپ کو، عربوں کو، اسرائیل کو حفاظت کے لیے فوجی بھیج رہے ہیں. اب دیکھیں اس میں ان کا جو سب سے بڑا نقصان، ابھی جو روس یوکرین کے براہ راست مذاکرات شروع ہوئے تو یہ یورپ کو ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے ساتھ مذاکرات میں وہ خود بیٹھنے کے لیے تیار ہے. وہ معاملہ ختم ہو، یہاں بھی یہ زیرو. پیچھے صرف ان کے پاس ایک غزہ رہ گیا، وہ 19 تاریخ کو آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اسی لیے ان کی نظریں بھی انہی معاملات پہ ہیں کہ یہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس کے بعد پھر پاکستان میں یا تو پیچھے ہٹیں گے یا پھر آگے بڑھیں گے. آگے کتنا بڑھیں گے اس سے آگے تو ان کے پاس راستہ نہیں ہے. پیچھے کتنا ہٹیں گے، وہ جتنا چاہے ہٹ سے. 2 قدم ہی پیچھے ہٹیں گے، معاملہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. ایک ڈاکٹر بھیج دینا معاملہ حل ہے، لیکن بیچ میں جو اصل انہوں نے واردات کی اس سے خوفزدہ ہے پاکستان کی قوم. لیکن دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو بہتر کرے گا، اور اس پہ میں مزید جو معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں. ابھی کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ابھی دھرنے کے جو وہاں لوگ موجود ہیں، ان کے قائدین، ان کے ساتھ انٹرویو، اور ایک ڈاکٹر ہیں آئی اسپیشلسٹ دنیا میں، ان کے ساتھ. اور میں بھی پاسبل ہے کہ وہ عمران ریاض کے ساتھ بھی جو ہے وہ ڈسکشن ہو آج، اگر وقت مناسب ہوا، ٹائمنگ میچ ہوئی. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.